अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ आबरू के एक नए एपिसोड के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। आपको मेरी नॉवल कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। तो लाइक और कमेंट में कंजूसी ना किया करें, मेरी हौसला अफ़ज़ाई किया करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स के लिए अच्छे-अच्छे नॉवेल्स लिख सकूँ। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। ज़ावियार अपना कोट उतारकर बेड पर रखकर वॉशरूम चला गया। माज़ी, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सर, आपको शायद नींद आ रही थी। मैं आपके लिए पानी लेकर आई जब तक आप सो चुके थे। मैं सो गया था? वाक़ई? मेरी नींद इतनी गहरी तो नहीं है। टाइम क्या हो रहा है? सर, रात के 12:30 बज रहे हैं। मुझे जल्दी जाना होगा, आबरू वेट कर रही होगी। ये कहता हुआ वो ज़ावियार तेज़ी से भागा। सर, कुछ खा लें, आपको भूख लगी होगी। ज़ावियार कहाँ सुनने वाला था। वो सेकंड ज़ाया किए बगैर वहाँ से निकला। हाल आज का दिन बहुत बुरा था। आखिर मुझे हुआ क्या था? मैं रोज़ीना के घर पे सोया सोया कैसे पड़ा रहा? हैरत है, ज़ावियार शावर लेता हुआ सोच रहा था। उफ़, कोट भी यहीं रख दिया। आबरू ज़ावियार का कोट उठाकर हैंग कर ही रही थी कि उसे कोट पर एक कान की इयररिंग अटकी हुई मिली। ये किसकी है? और ज़ावियार की कोट पर कैसे अटकी हुई है? उसका दिल परेशान हुआ था। आबरू, भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। ज़ावियार वॉशरूम से निकलते ही बोला। ज़ावियार, ये क्या है? आबरू उसे इयररिंग दिखाकर पूछ रही थी। मुझे क्या मालूम आबरू, तुम अभी मुझे ये सब क्या दिखा रही हो? खाना लगा दो ना प्लीज़। ज़ावियार, ये आपकी कोट में अटकी हुई थी और ये मेरी नहीं है। आबरू बिल्कुल संजीदा थी। मुझे नहीं मालूम ये किसकी है, ज़ावियार ने हैरानी से कहा। लेकिन ज़ावियार, ये आपकी कोट में अटकी हुई थी। आबरू, मुझे सच में नहीं मालूम ये मेरे कोट में कैसे अटक गई। मुझे इस बारे में वाक़ई कोई इल्म नहीं है। ज़ावियार को कुछ हद तक ये शक था कि ये रोज़ीना की होगी, लेकिन ये उसकी कोट में कैसे अटकी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलिए छोड़ें, आप आ जाएँ, खाना लगाती हूँ। थैंक यू। ज़ावियार खाना खाने के बाद रूम में आकर आराम कर रहा था, लेकिन उसे अपना सर अब भी भारी महसूस हो रहा था। मैंने आपका फ़ेवरेट डार्क चॉकलेट कॉफ़ी केक बनाया है। आबरू केक ट्रे में लिए कमरे में दाखिल हुई। ओह! सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच आबरू। आ जाइए केक कट करते हैं। हाँ, 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 ज़ावियार आलम, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। रोज़ीना मोबाइल में तस्वीर की पिक्चर देखकर बोल रही थी। वो कोई मामूली पिक्चर नहीं थी। ये वो पिक्चर्स थीं जब ज़ावियार बेहोश था। रोज़ीना ने उसके साथ वाहियात किस्म की पिक्चर्स बनाई थी, जिसे देखने से ये मालूम हो रहा था कि ज़ावियार रोज़ीना के साथ इंटीमेट हो रहा है। ज़ावियार आलम, अब तुम देखते जाओ, मैं तुमसे तुम्हारी आबरू को कैसे दूर करती हूँ और खुद उसकी जगह तुम्हारी बीवी बनती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। रोज़ीना के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। ज़ावियार सो चुका था, लेकिन आबरू के दिल में अजीब सी बेचैनी ने घर कर रखा था। वो मुसलसल इयररिंग के बारे में सोच रही थी, जो ज़ावियार की कोट में अटकी हुई थी। नहीं, नहीं, मैं ज़ावियार पे शक नहीं कर सकती। वो मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर ये इयररिंग कहाँ से आई? आबरू के ज़हन में मुसलसल एक जंग छिड़ी हुई थी। वो ज़ावियार से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। वो तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ावियार के दिल में उसके अलावा
بھی کوئی اور ہو۔ ڈیڈ، مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ اس کی وجہ سے میری توہین ہوئی ہے۔ میں اپنی ذلت کا بدلہ اس سے لے کر آؤں گا۔ خاور، تمہاری اسی بے وقوفیوں کی وجہ سے میں پہلے بھی بہت پرابلم فیس کر چکا ہوں۔ کبھی تو ہوش سے کام لیا کرو۔ ڈیڈ، جب تک میں اس سے اپنی کی گئی بے عزتی کا بدلہ نہ لے لوں، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ فی الحال تم سکون سے ہی بیٹھو۔ اتنی مہربانی کر دو مجھ پر۔ جہاں تک بات تمہارے بدلے کی ہے، وہ بھی لے لینا صحیح وقت آنے پر۔ اور وہ صحیح وقت کب آئے گا ڈیڈ؟ میرے اندر بدلے کی آگ سلگ رہی ہے۔ ابھی معاملہ تازہ ہے۔ کچھ دن چپ کر کے بیٹھو۔ جب زاویار کے لوگ تھک کر بیٹھ جائیں گے، پھر تم اپنا بدلہ بھی لے لینا۔ ڈیڈ، آپ زاویار سے ڈر رہے ہیں؟ بیٹا، میں اس سے ڈر نہیں رہا، لیکن اس سے دشمنی کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا، اس لیے میں وارن کر رہا ہوں۔ اوکے ڈیڈ، میں صرف آپ کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ… آبرو، میرے کپڑے تو نکال دو، زاویار نے واش روم سے آواز دی۔ جی جی، میں نے نکال دیے ہیں، آپ ریڈی ہو کر آ جائیں، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر آبرو لاؤنج میں چلی گئی۔ دونوں نے مل کر ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد زاویار آفس جا چکا تھا۔ آبرو نے سوچا وہ فارغ ہے، کیوں نہ وارڈ روم کو سیٹ کر لوں۔ اسی غرض سے وہ اپنے روم میں آئی اور زاویار کے اور اپنے کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ زاویار کا سوٹ اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے کپڑے سے بلیو ڈی کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتار رہی تھی۔ یہ خوشبو تھی ہی ایسی کہ کپڑے واش ہونے کے بعد بھی کپڑوں میں موجود رہتی تھی۔ اف، میری جان، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ میرے ساتھ ہی ہیں۔ وہ زاویار کا کوٹ اٹھا کر کوٹ کے ساتھ کپل ڈانس کرنے لگی۔ زاویار کے عشق میں تو وہ بالکل ہی باولی ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا زاویار کے کوٹ کی پاکٹ میں کچھ ہے۔ جب اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالی تو پاکٹ سے لیڈیز واچ نکلی۔ یہ واچ زاویار کے کوٹ میں کیسے آئی؟ اسے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ کس کی ہے یہ واچ؟ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں تو دیکھی ہے میں نے یہ واچ، کسی کے ہاتھ میں، لیکن کہاں اور کس کے ہاتھ میں؟ آبرو اپنے دماغ پر زور دے رہی تھی۔ ارے ہاں، یاد آیا، یہ تو روزینہ کی واچ ہے۔ جب وہ پارٹی میں آئی تھی تب اس نے پہن رکھی تھی۔ اس کی ڈریس خراب ہوئی تھی، وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے ڈریس صاف کر رہی تھی، تو اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی میں نے یہ واچ۔ لیکن یہ زاویار کی کوٹ کی پاکٹ میں کیا کر رہی ہے؟ کل زاویار کی کوٹ سے ایئر رنگ ملی، آج یہ واچ۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زاویار آفس میں مصروف تھا کہ موبائل فون پر رنگ بیل بجی۔ ہاں بولو میری جان۔ زاویار نے دیکھا موبائل پر آبرو کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آبرو فون پر رو رہی تھی۔ زاویار سے آبرو کا رونا کہاں برداشت ہوتا تھا، وہ اس کی سسکیوں سے تڑپ اٹھا تھا۔ زاویار، آپ کی کوٹ میں روزینہ کی واچ کیا کر رہی ہے؟ آبرو ہچکیاں بندھی آواز سے بولی۔ میرے کوٹ میں روزینہ کی واچ؟ کیا بول رہی ہو؟ جی، آپ کے کوٹ میں مجھے روزینہ کی واچ ملی ہے۔ کل آپ کے کوٹ سے ایئر رنگ ملی تھی۔ زاویار، سچ بتائیں، آپ کے اور روزینہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آبرو، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے… آبرو، مجھ سے تو یہ الفاظ ادا بھی نہیں ہو رہے، اور تم نے سوچ بھی لیا؟ زاویار نے سرد لہجے میں کہا۔ زاویار، میں سوچنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن حالات یہی کہہ رہے ہیں۔ زاویار، میں تو مر جاؤں گی۔ آبرو، کام ڈاؤن، تم ریلیکس کرو، میں گھر آ کر بات کرتا ہوں۔
روزینہ میرے آفس میں آؤ، زاویار نے فون پر کہا۔ اوکے، اٹس ٹائم ٹو پلے۔ روزینہ نے وہ ساری تصاویر جو کل لی تھی آبرو کو سینڈ کر دی اور ایک وائس نوٹ بھی بھیجی جو اس نے پہلے سے ہی ریکارڈ کر رکھی تھی۔ آبرو جو رو رہی تھی اور موبائل بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا، اس نے اپنا واٹس ایپ کھولا تو ان نون نمبر سے میسج تھا۔ اس نے جب میسج اوپن کیا تو اس کی جان نکلی تھی، اس کی سانسیں رکی تھیں۔ اسے ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ روزینہ اور زاویار کی ایسی تصویریں جسے دیکھ کر اس کی روح تک کانپ چکی تھی۔ آبرو، زاویار نے میرے ساتھ شراب کے نشے میں زبردستی کی ہے، میں کہیں کی نہیں رہی۔ اب وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا، اور اس کی پاور سے سب اچھی طرح واقف ہیں، وہ ایسا کر بھی سکتا ہے۔ اگر تم اس کا اصلی روپ دیکھنا چاہتی ہو تو ابھی اسی وقت آفس آ جاؤ۔ ڈرائیور، مجھے ابھی اسی وقت زاویار کے آفس لے کر چلو۔ آبرو آنن فانن آفس کے لیے نکلی، جبکہ پیچھے سیٹ میں بیٹھی وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ 8 سے 10 منٹ کے فاصلے پر زاویار کا آفس تھا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ روزینہ زاویار کے آفس میں آئی۔ کیا کھیل کھیل رہی ہو تم؟ سچ بتاؤ ورنہ ابھی اسی وقت تم میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کل میں تمہارے گھر میں کیسے سویا؟ تم نے مجھے کیا کھلایا تھا؟ سر، آپ کی باتیں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، روزینہ اداکاری کرتی ہوئی بولی۔ روزینہ، میرے سامنے یہ معصومیت کی ڈھونگ رچانا بند کرو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنی مکار لڑکی ہو۔ زاویار، میں نے تو بس آپ سے پیار کیا ہے، اور اس آبرو میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ آبرو کی پیر کی جوتی بھی نہیں بن سکتی تم۔ زاویار، تم میرے پیار کی توہین کر رہے ہو۔ اگر تم اپنے دماغ پر تھوڑا زور دو تو میں تمہاری بھی توہین کر رہا ہوں۔ آخر اس تھرڈ کلاس لڑکی نے تم پر کون سا جادو کر دیا ہے جو تمہیں اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ خبردار جو تم نے آبرو کے خلاف ایک ورڈ بھی اپنے منہ سے نکالی۔ زاویار روزینہ کا گلا دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا۔ زاویار، مجھے جان سے نہیں مارنا پلیز، میں آبرو کو کچھ نہیں بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ روزینہ نے ون وے میرر سے آبرو کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جو زاویار کے آفس کے دیواریں تھی، جس سے باہر تو سب دیکھ سکتے تھے لیکن اندر کا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ روزینہ کے جملے کی ادائیگی کے عین موقع پر آبرو آفس کے اندر داخل ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ زاویار نے ناسمجھی سے کہا۔ اس نے ابھی آبرو کو دیکھا نہیں تھا۔ زاویار، تم نے میرے ساتھ جو کیا مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اتنا کہتی ہوئی روزینہ اپنے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ کیا بک رہی ہو؟ فضول بکواس کی تو جان سے مار دوں گا۔ زاویار، چھوڑے اسے۔ آبرو کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ آبرو، مجھے بچاؤ پلیز ورنہ یہ مجھے جان سے مار دے گا۔ روزینہ ڈرامے کرتی ہوئی آبرو کے پیچھے چھپی۔ آبرو، تم یہاں کیوں؟ میں نے آپ کا اصلی روپ دیکھ لیا تو حیران ہو گئے آپ؟ اصلی روپ؟ یہ کیا بولی جا رہی ہو؟ زاویار تو اب تک سارے معاملے کو سمجھنے کی بس کوشش ہی کر رہا تھا۔ زاویار، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں کیا؟ آبرو روتی ہوئی اس کے سینے پر مٹھیاں مار رہی تھی۔ آبرو، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی؟ مجھے تو اپنے منہ سے بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ آپ نے روزینہ کے ساتھ زبردستی؟ اتنا کہتی ہوئی آبرو بے اختیار رونے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ ٹھکانے پر تو ہے تمہارا؟
میرا دماغ تو اب کام ہی نہیں کر رہا ہے. میں پاگل ہو جاؤں گی. مر جاؤں گی میں. آبرو زاروں قطار رو رہی تھی. میری جان میری بات سنو. چلو گھر چل کر بات کرتے ہیں. زاویار نے آبرو کو سینے سے لگایا. نہیں چھوئے اپنی ناپاک ہاتھوں سے مجھے. آبرو زاویار کو دھکا دیتی ہوئی بولی. ٹھیک ہے نہیں ہاتھ لگا رہا تمہیں. لیکن گھر چلو. یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے. زاویار اپنے غصے کو ضبط کر کے بولا. آبرو اپنے آنسو پوچھ کر آفس کا دروازہ پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی. تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گی. زاویار روزینہ کو دھمکی آمیز الفاظ بول کر آبرو کے پیچھے بھاگا. زاویار اب تمہیں میرا ہونے سے اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. روزینہ خباثت سے مسکرائی. آبرو زاویار کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی گاڑی جس میں وہ آئی تھی واپس چلی گئی. زاویار بھی اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے آیا. آبرو گھر میں آتے ہی وہ بھاگتی ہوئی روم کو اندر سے لاک کر کے رونے لگی. زاویار بھی آ کر اس کے پیچھے بھاگا. چونکہ زاویار کے پاس ڈپلیکیٹ کی موجود تھی اس نے یکدم ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور روم کے اندر داخل ہوا. آبرو یہ کیا بچپنا ہے. تم اس طرح کسی کی بھی باتوں میں آ کر مجھ پر کیسے شک کر سکتی ہو. تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے تم فیصلہ کر کے بیٹھی ہو کہ میں ہی گنہگار ہوں. ہاں آپ گنہگار ہیں. آپ نے میرا مان توڑا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرے زاویار مجھ سے ایسے دھوکے بازی کریں گے. مطلب کوئی بھی ایرا گیرا آ کر بولے گا کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا اور تم مان لو گی. بس اتنا ہی بھروسہ تھا تمہیں مجھ پر. الزام لگانے والے کے پاس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے. اور جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تو ثبوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو ثبوت چاہیے نا. یہ دیکھیں اپنے کارنامے کا ثبوت. آپ کو اب بھی کچھ کہنا ہے. آبرو اپنے موبائل میں روزینہ کی بھیجی پکچرز دکھانے لگی. پکچرز دیکھنے کے بعد تو زاویار کو روزینہ کی ساری پلاننگ سمجھ آ گئی تھی. لیکن اب وہ آبرو کو کیسے سمجھاتا. وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. آبرو یہ سب جھوٹ ہے. روزینہ جھوٹ بول رہی ہے. میں نے کوئی زبردستی نہیں کی اس کے ساتھ. میرا یقین کرو. تم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں. کاش زاویار جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہوتا. لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک بار شراب کے نشے میں میرے ساتھ بھی ایسا کر چکے ہیں. تو بتائیں میں کیسے آپ پر بھروسہ کروں. آبرو اس کی باتیں سن کر زاویار کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹا تھا. زاویار مجھے اکیلا چھوڑ دیں. مجھے آپ سے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی. آبرو اب میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا. لیکن جب سچ تمہارے سامنے آئے گا تو تم بہت پچھتاؤ گی. زاویار یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا. اس کی آواز میں نمی تھی. آنسوؤں کی آمیزش شامل تھی. کیوں زاویار کیوں. آپ نے ایسا کیوں کیا. آبرو سسکیاں بھر کے رو رہی تھی. روزینہ تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. میری دنیا میں آگ لگانے کی تمہیں سزا ضرور ملے گی. وہ مجھے بار بار کیوں یاد آ رہی ہے. آخر میرا اس سے کیا کنیکشن ہے. کیا مجھے اس سے ایک بار ملنا چاہیے. لیکن اگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس ہوتا تو وہ اس دن ہاسپٹل میں مجھ سے بات تو کرتی. لیکن وہ تو مجھے بتائے بغیر ہی چلی گئی تھی. ہو سکتا ہے وہ اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی. شاید اس لیے مجھے اس سے ایک بار تو ملنا ہی چاہیے. تابش اپنے کیبن میں بیٹھا خود سے باتیں کر رہا تھا. ہاں مجھے ایک بار اس سے ملنا چاہیے. میں کل ہی اسلام آباد جاتا ہوں. اس سے ملاقات کروں گا اور اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گا. پھر اس کا جو بھی جواب ہو مجھے منظور ہوگا. تابش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ارم سے اپنی محبت کا اظہار کر کے رہے گا.
आउच! देखकर नहीं चल सकते? रमशा कॉलेज में किसी से टकराई। तुम? तुम तो ज़ावियार भाई के। रमशा जब भी ज़ावियार के घर गई थी, वली को उसने अक्सर ही देखा था। हाँ, वो वली से टकराई थी। वली खावर जतोई की खबर लेने कॉलेज आया था। हाँ, मैं ज़ावियार भाई का ख़ास आदमी हूँ। हा हा हा, ख़ास? ये क्यों नहीं कहते तुम ज़ावियार भाई के चमचे हो? रमशा कहका लगाते हुए खुलकर हंसी थी। ए लड़की, तुम कितनी बदतमीज हो। मैं उनका चमचा नहीं, उनका बहुत खास और दिल अजीज हूँ। वो अपना हर काम मुझसे ही करवाते हैं। वली अपने कॉलर को झटकते हुए बोला। हाँ, तो मतलब तो वही बनता है ना। हो तो तुम चमचे ही ना। बड़ी बदतमीज लड़की हो यार तुम। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? ए, माँ बाप तक नहीं जाना, वरना। वरना क्या? वरना मैं तुम्हें चमचा बोलूंगी। एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना, तो सारी शोखी बाजियां निकल जाएंगी। बदतमीज। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जावियार भाई का चमचा बोलकर रमशा वहां से फरार हुई। बदतमीज है लेकिन क्यूट है। वली मुस्कुराकर वहां से चला गया। जावियार ऑफिस आ चुका था। उसने आबरू को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक ही जिद लगाकर बैठी थी कि इस वक्त वो अकेली रहना चाहती है। जावियार ने ये सोचकर उसे वक्त दिया कि शायद जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो अपनी बात उसे आराम से समझा सकेगा। जावियार ने रोजीना को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, लेकिन रोजीना ऑफिस नहीं आई थी। आबरू, मुझे बचा लो। जावियार मुझे जान से मार देगा। प्लीज मुझे बचा लो। तुम कहाँ हो रोजीना, बताओ, मैं आ रही हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं रावल झील वाली साइड पर हूँ। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। तुम वहीं रुको, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। रावल झील चलें जल्दी। आबरू गाड़ी में बैठकर ड्राइवर आबरू ने गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को हुक्म दिया। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आ गई तो तुम्हें जान से ही मार दूंगा। रोजीना ने जावियार को कॉल की थी, जो जावियार रिसीव करते ही उस पर बरस रहा था। मेरी जान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। और हाँ, तुम मेरी जान की फिक्र छोड़ो, फिलहाल आबरू की जिंदगी के बारे में सोचो, उसका क्या होगा। क्या किया तुमने आबरू के साथ? कहाँ है वो? आबरू मेरे कब्जे में है। अगर तुम मुझसे निकाह कर लो तो आबरू को सही सलामत छोड़ दूंगी, वरना उसकी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। निकाह? और तुमसे सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, फिर आबरू को दफनाने के लिए तैयार रहना। रोजीना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जावियार तुम्हारी मोहब्बत में जो अपनी जान दे सकती है, सोचो उसके लिए किसी की जान लेना ज्यादा मुश्किल नहीं है। रोजीना पर तो जुनून सवार था। शायद जावियार उसकी जिद बन चुका था। जावियार को 10 मिनट नहीं लगे थे और उसने रोजीना की लोकेशन ट्रेस करवा ली थी। वो पूरी तैयारी के साथ आ रहा था। आज वो रोजीना को बख्शने वाला नहीं था, क्योंकि अब बात सिर्फ उस तक नहीं रह गई थी। रोजीना ने आबरू पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो जावियार आलम बख्श था। वो अपनी आबरू के मामले में किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुमने कहा था तुम्हें जावियार मारने वाला है, फिर तुमने मुझे कैद करके क्यों रखा है? हा हा हा, बेवकूफ लड़की। तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती तो जावियार मेरे हत्थे कैसे चढ़ता? मेरे इस खेल में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। खेल? कैसा खेल? ओले ओले ओले, स्वीटी को अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें जावियार के खिलाफ इस्तेमाल किया है? क्या मतलब? वो सब जो तुमने कहा, क्या वो झूठ था? हा हा हा, तुम तो बड़ी जल्दी समझ गई। रोजीना आबरू पर तंजिया कहका लगाई। और वो तस्वीरें जो तुमने मुझे भेजी थी, क्या वो भी झूठी थी? हाँ, वो तस्वीरें भी झूठी थी।
میں نے زاویار کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے، لیکن وہ ڈھیٹ کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب تو میں اس کی بیوی بن جاؤں گی، پھر تو وہ میرا ہی ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، زاویار تم سے کبھی شادی نہیں کریں گے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھتی جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ میں کتنی بے وقوف تھی جو اپنے زاویار پہ شک کر بیٹھی۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ آبرو من ہی من پچھتا رہی تھی۔ صحیح کہا تھا زاویار نے، جب اسے سچائی کا پتہ چلے گا تو وہ بہت پچھتائے گی۔ زاویار! آبرو دور سے ہی آتا اسے دیکھ کر بلند آواز سے پکاری۔ نہ نہ نہ، کوئی ہوشیاری نہیں۔ روزینہ آبرو کے کان پٹی پر ریوالور تان کر بولی۔ روزینہ، آبرو کو چھوڑ دو، جو بولوں گی مان لوں گا۔ نہیں زاویار نہیں، اس کی باتیں نہیں سنے۔ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو نا؟ میں تیار ہوں، آبرو کو چھوڑ دو۔ زاویار چونکہ پوری پلاننگ کے ساتھ آیا تھا، اسے بس کسی طرح آبرو کو اس کی چنگل سے چھڑانا تھا۔ مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ یہاں میں اسے چھوڑ دوں اور تم مجھ سے نکاح بھی نہ کرو؟ اسے تو میں جب ہی چھوڑوں گی جب تک تم مجھ سے نکاح نہیں کر لیتے۔ زاویار نہیں، پلیز زاویار، اس کی باتوں میں نہ آئے۔ آبرو روتی ہوئی بولی۔ زاویار زیادہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں… نہیں نہیں، آبرو کو کچھ نہیں کرنا، میں راضی ہوں، نکاح شروع کرواؤ۔ نہیں زاویار، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آبرو، مجھے تمہاری جان بچانے کی خاطر یہ کرنا ہی ہوگا۔ مجھے معاف کر دے زاویار، میں نے آپ پر شک کیا۔ چپ کر، بہت بکواس کر لی تو نے۔ روزینہ تمتمائی ہوئی بولی۔ ولی پولیس کے ساتھ ہاتھ لگائے بیٹھا تھا، بس اسے انتظار تھا تو زاویار کے اشارے کا۔ زاویار جیسے ہی اشارہ کرتا وہ لوگ دھابا بول دیتے۔ اے قاضی، تجھے الگ سے بولنا پڑے گا کہ نکاح شروع کر۔ روزینہ قاضی سے مخاطب ہوئی۔ زاویار ایسا نہیں کریں، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ آبرو بے بسی سے بولی۔ قاضی نکاح شروع کر ہی رہا تھا کہ زاویار نے اشارہ کر دیا۔ یکدم بھگدڑ مچ گئی۔ روزینہ کا پلان بری طرح فلاپ ہوا تھا۔ وہ شکست کیسے برداشت کرتی؟ اس نے آبرو کے سر پر ریوالور سے ایسے مارا کہ آبرو کے حواس زائل ہوئے تھے۔ اس نے آبرو کے بدحواسی میں مبتلا وجود کو جھیل کے پانی میں دھکا دے دیا۔ روزینہ، آبرو کہاں ہے؟ زاویار گہما گہمی میں دیکھ ہی نہیں پایا کہ روزینہ نے آبرو کے ساتھ کیا کیا۔ آبرو تو گئی، اس نے آسمان کی اور اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ زاویار اسے دھکا دے کر ہر جگہ آبرو کو تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ ہوتی تو اسے ملتی۔ روزینہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن وہ اب تک نہیں بتائی تھی کہ اس نے آبرو کے ساتھ کیا کیا۔ زاویار پاگلوں کی طرح یہاں وہاں آبرو کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی جان تو حلق تلے اٹکی تھی، سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔